नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू सूरह हुजूरात की रोशनी में बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब के हवाले से चल रही थी और हमने सूरह मुबारका की आयत नंबर 3 की रोशनी में बात यहाँ तक मुकम्मल की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में ये बताया है कि जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब बजा लाते हैं तो उनको मिलता क्या है। और यूं इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग यग़ुद्दूना अस्वातहुम, जो अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते हैं, इंदा रसूलिल्लाहि, जब वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए तो उनके लिए ऐलान फरमाया उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि यही वो लोग हैं जिनके दिलों को खुदा तकवा का नूर देने के लिए चुन लेता है। और आगे फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, और इन्हीं के लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन अज़ीम, और अज्र अज़ीम है। पिछली नशिस्त में लहुम मग़फ़िरतुन पर बात हमारी चल रही थी कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लहुम का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया और मग़फ़िरत का लफ्ज़ बाद में लाया। इन कलेमात की तरतीब के अंदर भी एक हस्र है और इसका ये माना नहीं है कि बारी ताला फरमा रहे हैं लहुम मग़फ़िरतुन कि उनके लिए मग़फ़िरत है। नहीं, लहुम मग़फ़िरतुन का माना है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि मग़फ़िरत, बख्शिश और माफी ये तो मैंने बनाई ही मुस्तफा का अदब करने वालों के लिए। ये हसर है। तो गोया जिसका माना यह निकलता है कि बख्शिश मिलती है तो कमली वाले आका की बारगाह के अदब के सदके से मिलती है, बख्शिश मिलती है तो आका की गुलामी के सदके से मिलती है, बख्शिश मिलती है तो आका के कदमों के सदके से मिलती है। इसके अलावा बख्शिश का कोई और कॉन्सेप्ट और तसव्वुर नहीं है। और इसी बात को हमने तफसील के साथ फिर सूरह ज़ुमर उसकी आयत नंबर 53 की रोशनी में और सूरह आले इमरान उसकी आयत नंबर 31 की रोशनी में भी समझने की कोशिश की थी। आज इसी तसव्वुर पर और इसी मजमून पर एक ऐसी दलील पेश कर रहा हूं कि जिसके बाद मैं समझता हूं मजीद किसी दलील की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बारी ताला ने इसी तसव्वुर को सूरह निसा कुरान पाक की चौथी सूरत है और उसकी आयत नंबर 64 में भी एक अजीब अंदाज में बयान किया और वहां पर इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जैसे सूरह ज़ुमर में वहां जानों पर जुल्म करने की बात थी कि महबूब अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो कि ऐ मेरे गुलामों जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को बख्श देगा। तो वही जानों पर जुल्म करने वाली बात इस आयत करीमा में है। और यहां बख्शिश का कॉन्सेप्ट कि तौबा कैसे कबूल होती है, माफी कैसे मिलती है, बड़ी सराहत के साथ बारी ताला ने इस पर रोशनी डाली और फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे। अब यकीनन कोई भी आयत करीमा हो तो हर आयत करीमा का कोई ना कोई शान नज़ूल होता है, वो उसका पस मंजर होता है जिसके तनाजुर में वो आयत करीमा नाजिल होती है। तो आयत करीमा उतरती तो किसी खास तनाजुर में है मगर फिर वो वहीं तक रुकती नहीं है बल्कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए जनरलाइज हो जाती है और उसका एक मफहूम उसूलन हमेशा के लिए कायम हो जाता है जिससे क़यामत तक आने वाली इंसानियत फिर इस्तेफादा करती है।
تو یہاں بھی باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے، اور پھر انہیں معافی کا خیال آ جائے، یہ بخشش چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، تو فرمایا جاؤکا، محبوب سیدھا تیری بارگاہ میں آ جائے۔ حضور شیخ الاسلام نے بڑے ایمان افروز انداز میں اس آیت کریمہ کو سمجھایا ہے، اور آپ اس کی شرح اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے، مجھے ناراض کر بیٹھے، اور پھر انہیں منانے کا خیال آ جائے، تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سیدھا دہلیز مصطفیٰ پر آ جائے، محبوب تیرے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ بندہ حیران ہو کر سوال کرتا ہے کہ مولا عجیب بات ہے، نافرمانی تو تیری کی اور ناراض تو ہوا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ناراض کسی اور کو کریں اور منانے کے لیے کسی اور کے گھر چلے جائیں؟ بھئی جس کو ناراض کیا جائے منانے کے لیے اسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مولا جب تیری نافرمانی ہوئی، تو ناراض ہوا، تو حکم یوں دیتا کہ بھئی اگر میری نافرمانی کر کے مجھے ناراض کر بیٹھو تو منانے کے لیے سیدھا میرے گھر میں مسجد میں آ جانا، آ کے اللہ اللہ کرنا، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ مگر باری تعالیٰ نے یہ راستہ نہیں بتایا، فرمایا اگر میری نافرمانی کر کے گناہوں کے مرتکب ہو جاؤ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور پھر مجھے منانا چاہو، تو فرمایا کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، جاؤ کا محبوب بس وہ سیدھا تیرے قدموں میں حاضر ہو، تیری بارگاہ میں آ جائے۔ تو مولا اپنے گھر میں کیوں نہیں بلاتا؟ تو جواب ملا کہ لوگوں، اسی چکر کو تو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا در کوئی مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں ہے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا لوگوں، میرا در کوئی میرے مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں ہے، بس جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا سمجھو وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو باری تعالیٰ نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ اگر گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، بخشش چاہو، معافی چاہو، تو پہلے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ۔ بندہ اللہ کے حکم پر حاضر ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ یقیناً اب تو مجھے معافی مل جائے گی، مگر باری تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں پھر آگے دوسرا حکم سنا دیا۔ جب اپنے محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کر لیا تو اب آگے ارشاد فرمایا فاستغفر اللہ، بس اب اللہ سے معافی مانگو۔ بندہ پھر حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ مولا بات پہلی بڑی عجیب تھی کہ ناراض تجھے کیا، منانے کے لیے تو نے اپنے محبوب کے قدموں میں بھیج دیا، اور وہاں بھیج کر اب یہ نہیں فرمایا کہ معافی میرے محبوب سے مانگو، نہیں، فرمایا فاستغفر اللہ، بس اب اللہ سے معافی مانگو۔ تو مولا اگر یہاں آ کر بھی تجھی سے مانگنا تھا تو ہر جگہ سننے والا ہے، خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی دیتا۔ تو مولا اگر تجھی سے مانگنا تھا تو پھر وہیں مانگنے دیتا، محبوب کی بارگاہ میں لانے کا فائدہ کیا ہوتا؟ یہاں لانے کا فائدہ تو تب ہوتا کہ اب یہاں لا کر حکم یہ دیتا کہ میرے رسول سے معافی مانگو۔ تو رسول سے معافی مانگنے کا حکم نہیں، ایگزیکٹ قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں، فرمایا فاستغفر اللہ، پس اب اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہاں باری تعالیٰ نے ایک عقیدے کی اصلاح فرما دی، اور وہ باری تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، مانگو جب بھی تو مانگو خدا سے، مگر مانگو واسطہ مصطفیٰ سے۔ فرمایا اس بات میں شک نہیں ہے کہ دینے والا میں ہی ہوں، دیتا میں ہی ہوں، مگر دیتا اپنے محبوب کے مکھڑے پہ وار وار کے ہوں، دیتا اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ بنا بنا کے ہوں۔ تو فرمایا میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر پھر میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے مجھ سے مانگو۔ بندے نے وہاں دوسرا کام بھی کر لیا، پھر اللہ سے معافی مانگ لی کہ اچھا مولا اب تو معاف کر دے، مگر ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے ایک تیسری بات سنا دی۔ سیم آیت کریمہ، اسی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، آگے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر اس رسول نے بھی ان کی بخشش کی سفارش کر دی، جس کا مطلب یہ ہے، حضور شیخ الاسلام اس کو جو اپنے لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ جب دو کام ہو جائیں گے، وہ گناہ گار بندہ پہلے آقا کی بارگاہ میں آ جائے گا، وہاں کھڑا ہو کر پھر اللہ سے معافی بھی مانگ لے گا، تو
اب اسے جواب ملے گا کہ بندے تیرا کام ختم، اب تو ذرا ایک طرف ٹھہر جا اور ایک کام مجھے بھی کر لینے دے۔ مولا اب تو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ فرمایا جس محبوب کے قدموں میں تجھے اتنی دور سے کھینچ کر لایا ہوں تو ذرا اس محبوب کے مکھڑے کو بھی تو تک لینے دے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، کہ وہ بھی تیری سفارش کے لیے دو میٹھے بول بولتا ہے یا نہیں بولتا۔ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، اگر اس رسول نے بھی ان کی بخشش کی سفارش کر دی، بس لب ہلا دیے، اتنا کہہ دیا کہ مولا بس انہیں جانے دے، تو باری تعالیٰ نے آگے قسم کھا کر اعلان کیا لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میرے محبوب کے لب ہلنے کی دیر ہے، وہیں کھڑے کھڑے وہ مجھے تواب بھی پالیں گے، مجھے رحیم بھی پالیں گے، ان کی توبہ بھی قبول کر رہا ہوں گا۔ فرمایا وہ اللہ کو اس حال میں پائیں گے کہ اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر رہا ہوگا اور ان پر رحمتوں کے بادل بھی نچھاور کر رہا ہوگا۔ تو ناظرین مکرم، گویا اس آیت کریمہ پر اگر غور کیا جائے تو کتنی صراحت کے ساتھ باری تعالیٰ نے بخشش کا فلسفہ سمجھا دیا کہ بھئی اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اللہ کو ناراض کر بیٹھو اور پھر توبہ کرنا چاہو، معافی مانگنا چاہو، بخشش کے طلبگار بننا چاہو، تو راستہ ایک ہے کہ کملی والے آقا کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے طلب کرو، اور پھر کملی والے آقا کی اگر شفاعت بھی ہو گئی، آقا نے بھی سفارش کر دی، تو فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ایسا کرنے والے پھر اللہ کو اس حال میں پالیں گے کہ اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر رہا ہوگا اور رحمتوں سے بھی جھولیاں بھر بھر کے انہیں واپس بھیج رہا ہوگا۔ وہ کسی نے اس پورے تصور کو کیا خوب اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، کہ جب تک دہلیز مصطفیٰ کا طواف نہیں کرو گے تب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تمہیں بخشش، مغفرت اور معافی کا پروانہ مل نہیں سکتا۔ بس بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملتی ہے۔ اور یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ باری تعالیٰ مانگنے تو صرف توبہ آئے تھے، مغفرت چاہتے تھے کہ معافی مل جائے، اور اس کے لیے بھی اتنی پابندیاں تھی، کبھی کہتا ہے میرے محبوب کے قدموں میں آؤ، پھر وہاں لا کر کہتا ہے اب اللہ سے معافی مانگو، اور پھر اپنے محبوب کے مکھڑے کو تکتا ہے کہ وہ بھی شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے دو میٹھے بول بولتا ہے یا نہیں بولتا، اتنی پابندیاں، اور اب اتنے کرم پہ آ گیا کہ مانگنے صرف توبہ آئے تھے، اب ساتھ رحیم بھی ہوا جا رہا۔ تو مولا اب تو صرف تواب بنتا، اب رحیم کیوں بن رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ ناداں انسان، جب تک تو خود مانگتا تھا تو تیرے مانگنے پر تو تجھے تیرے گناہوں کی معافی بھی نہ ملتی تھی، اب چونکہ دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے تو جا توبہ تیرے مانگنے پر اور رحمت محبوب کی شفاعت کے صدقے ادا کر رہا ہے۔ گویا جب آقا کے واسطے اور وسیلے سے مانگا جائے تو پھر توبہ قبول بھی ہوتی ہے اور کرم بھی دوبالا ہو جاتا ہے، پھر باری تعالیٰ رحمتوں سے بھی جولیاں بھر بھر کے بندے کو واپس بھیجتا ہے۔ تو ناظرین مکرم، گویا اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے سے ملتی ہے، اس کے علاوہ بخشش کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ آپ جہاں جہاں سے بھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے آپ کو یہ کنسیپٹ ہر جگہ پر ملے گا، اسی بات کی تائید ملے گی۔ اب یہاں سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ بھئی یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء کی میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگو، پھر میرے محبوب نے بھی شفاعت کر دی تو تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا، تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ حکم تو اس وقت ہوگا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، تو حکم تھا کہ معافی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ آج تو آقا پردہ فرما گئے، آج کس کی بارگاہ میں جائیں، آج کون ہماری شفاعت کرے گا؟ لہٰذا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگوں کا تصور یہ ہے، خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ آیت کریمہ
آقا کی ظاہری حیات مبارکہ تک تھی. آج تو جس کو بخشش چاہیے سیدھا اللہ سے مانگنا ہوگا. مگر ناظرین مکرم میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے. تو ناظرین مکرم جب یہ آیت کریمہ آج بھی قرآن پاک کا حصہ ہے اور یقیناً ہے تو پھر یقیناً کوئی مفہوم تو آج بھی اس کا ہوگا. اور اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ یقیناً جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے تو اس کا ایک معنی اس وقت بھی یہ تھا کہ ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ اقدس میں چلے جائیں اور پھر وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگیں اور آقا ہماری شفاعت اور سفارش کر دیں تو اللہ یقیناً ہماری توبہ کو قبول کر لے گا. پھر آقا پردہ فرما گئے. تو اس کا دوسرا معنی اور مفہوم یہ بنا کہ اگر گناہ کر بیٹھو اور پھر اس کے بعد توبہ کرنا چاہو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. بمانا میرے محبوب کے روضہ انور پر آ جاؤ, ان کی قبر انور پر آ جاؤ, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور آقا کی قبر انور پر جانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم قبلی والے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے. تو یہ اس کا ایک دوسرا معنی ہے. مگر کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے روضہ انور پر چلے گئے, آپ کی قبر انور پر حاضر ہو گئے تو آپ کی بارگاہ تک تو چلے گئے, وہاں جا کر اللہ سے معافی بھی مانگ لی. مگر یہ جو قرآن پاک نے آگے تیسری شرط لگائی ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اگر اس رسول نے بھی تمہاری بخشش کی سفارش کر دی تو پھر آقا شفاعت کیسے کریں گے؟ آقا تو پردہ فرما گئے. تو اس عقدے کو میرے آقا پردہ فرمانے سے پہلے حل فرما گئے اور وہ یوں حل فرما گئے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, حدیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں, فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعت. فرمایا جس نے بھی میری قبر کی زیارت کی, جو میری قبر انور پر آ گیا, میرے روضہ پر آ گیا, تو فرمایا اس امتی کی شفاعت کرنا مجھ محمد مصطفیٰ پر واجب ہو گیا. ادھر بندہ آقا کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے, آقا آج بھی اپنی قبر انور کے اندر اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ مولا اس آنے والے کو بھی بخشش کا پروانہ عطا کر دے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر تم نے میرے محبوب کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا اور پھر میرے محبوب نے تمہاری شفاعت بھی کر دی تو تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے گی, رحمتوں سے بھی جھولیاں بھر بھر کر واپس بھیجوں گا. تو دوسرا معنی یہ ہے کہ آقا کے روضہ انور پر چلے جائیں. اور اس دوسرے معنی کی تائید اس خوبصورت واقعے سے بھی ہوتی ہے جو مفسرین نے اس آیت کریمہ کی شرح میں بیان کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تازہ وصال ہوا تھا. کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک اعرابی جو شہر مدینہ سے دور کسی دیہات کا رہنے والا تھا, اس نے کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہوا. قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اس کی نظروں سے گزری کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگو اور پھر میرے محبوب نے شفاعت کر دی تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تو وہ اس نیت کے ساتھ کہ اب میں آقا کی بارگاہ اقدس میں جاتا ہوں, وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگوں گا, آقا میری شفاعت کر دیں گے تو اللہ میرے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا. اس ارادے کے ساتھ جب وہ شہر مدینہ کی طرف چلا اور جیسے ہی شہر مدینہ میں پہنچا تو اسے خبر ملی کہ آقا تو پردہ فرما گئے. یقیناً وہ ایک بوجھل دل سے آقا کی قبر انور پر حاضر ہوا اور ایک سرد آہ بھر کر عرض کرنے لگا کہ آقا میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا مگر میری بدنصیبی کہ میرے آنے سے پہلے ہی اب پردہ فرما گئے. بس اتنی بات کر کے وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ میرے آقا کی قبر انور کے پاس ہی کوئی اللہ کا نیک بندہ, کو اللہ کا ولی لیتا تھا. میرے آقا نے خواب میں اپنی زیارت سے نوازا اور حکم دیا کہ میرے بندے اٹھ, دیکھ میرا یہ غلام واپس مایوس لوٹ رہا ہے, جا اسے روک اور اسے خوشخبری سنا دے کہ بندے تیرا آنا بھی قبول ہو گیا اور تیری توبہ بھی قبول ہو گئی. تو گویا جب تک آقا ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے تو مانا تھا آقا کے بارگاہ اقدس میں چلے جائے, آقا پردہ فرما گئے تو دوسرا معنی بن گیا کہ آقا کی قبر انور پر, آقا کے روضہ انور پر حاضر ہو جائے. مگر پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ سعودیہ کا ویزا لیں, پھر ٹکٹ خریدیں, پھر جہاز پر بیٹھیں اور شہر مدینہ میں جائیں. ان بیچاروں کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ان کا کیا قصور؟
ان کے لیے بھی کیا اس آیت کریمہ کے اندر کوئی گنجائش ہے؟ تو ہاں، اس آیت کریمہ کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، اور وہ تیسرا معنی یہ ہے کہ یاد رکھیں یہ دوریاں اور نزدیکیاں سب ہمارے لیے ہیں، آقا کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آقا کی شان تو یہ ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میرے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ یہ مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں مومنوں کی بات کی، فرمایا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا مومن کے مقام پر پورا اترنا تمہارا کام ہے، اور پھر جب تم ایمان کے اس معیار پر پورے اتر آئے، اگلی خوشخبری یہ ہے کہ ایسے مومن کی جان سے بھی میرا محبوب اس کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا تم شرق سے لے کر غرب تک جہاں بھی ہوگے، میرے مصطفیٰ کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے۔ اور ایمان کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے، تو اس بات کا اعلان بھی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پہلے اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا دینے کا۔ تو گویا باری تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ بندے، میرے محبوب کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ سینوں میں روشن کرنا تمہارا کام ہے، بس اس شرط کو تم پورا کر لو، جہاں بھی ہوگے میرے مصطفیٰ کو تم اپنی جان سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ہو، بس وہیں پر آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے وہ آقا کے واسطے سے، آقا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ وہ جہاں بھی ہوگا آقا اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اور آقا کی اس شفاعت کے صدقے اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اس کو بھی بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ مگر صورت ایک ہی ہے کہ بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملتی ہے۔ اس تیسری بات پر ایک بڑی ایمان افروز بات اور ایمان افروز واقعہ جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام نے خود اپنے ایک خطاب میں یہ بات سنائی۔ کم و بیش یہ آج سے کو 50-55 برس پہلے کی بات ہے، جب حضور شیخ الاسلام ابھی جنگ میں تھے۔ تو آپ ذرا چشمے تصور میں لائیں، وہ 50-55 برس پہلے کا دور بڑا محبت بھرا وہ زمانہ تھا کہ خال خال خوش نصیب تھے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری نصیب ہوتی تھی۔ آج تو زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، میڈیا اتنا ترقی کر چکا ہے کہ ہر وقت ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی بندہ زیارت کرتا ہی رہتا ہے۔ ورنہ پہلے خال خال لوگ جاتے تھے، اور جو جاتے پہلے لوگ محبت سے ان کو الوداع کرتے، ان کو سیاف کرتے، اور جب وہ پھر حاضری سے مشرف ہو کر واپس پلٹتے تو پھر لوگ ان کا باقاعدہ استقبال کرتے، اور کئی کئی دن ان کے پاس بیٹھ کر پھر شہر مدینہ کی باتیں سنتے رہتے تھے۔ تو اس دور کی بات ہے، حضور شیخ الاسلام خود بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا جان حج پہ جانے لگے، تو یقیناً لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ حج پہ جا رہے ہیں تو لوگ ملنے کے لیے آئے، ہر کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ جب جائیں تو آقا کی بارگاہ اقدس میں میرا سلام عرض کریں، ہمارے لیے یہ دعا کریں، ہمارے لیے یہ دعا کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے میں جنگ شہر سے دور کسی بستی کا رہنے والا ایک غریب سا شخص اور سادہ سا آدمی، جس کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اس بیچارے کا اتنا تصور بھی کلیئر نہیں تھا کہ اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود ہیں یا پردہ فرما چکے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں رہتے ہیں، یہ بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، یقیناً شہر مدینہ بھی جائے گا تو اس کی آقا سے ملاقات ہوگی۔ وہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ بھئی ایک کام میرا بھی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ
شہر مدینہ میں جائیں تو وہ چھوٹا سا میرا کام بھی کر دیں۔ اور عرض کرنے لگا کہ میرا ایک خط ہے اور اس خط کو آقا کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ اور خط دے کر جب وہ پلٹ کے واپس جانے لگا تو پھر رک کر تاکید کرتا ہے کہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آقا کے در دولت پر جائیں، دروازے پر دستک دیں، آگے سے جواب ملے کہ آقا تو گھر پہ موجود نہیں ہے، تو آپ خط کسی بچے کو دے دیں، تو بچے بچے ہوتے ہیں۔ میری تاکید یہ ہے کہ آپ نے خط سیدھا آقا کے ہاتھوں میں جا کر دینا۔ یہ بات سنی تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان تھوڑے پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ کہتے میں نے عرض کی کہ آپ اس کا خط لے لیں اور اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے وہ خط دینے والا تو خط دے کر چلا گیا، تو کہتے میں نے چچا جان سے عرض کیا کہ آپ بس یوں کریں کہ جب آپ حج کے مناسک سے فارغ ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے جائیں تو کسی طرح موقع پا کر یہ خط سنہری جانیوں میں ڈال دیں۔ بس ہمارا کام اتنا ہے، آگے خط جانے اور خط والا جانے۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ بندہ پلٹ کے جا رہا تھا اس سے پوچھا کہ بھی اگر اجازت ہو تو تیرا خط کھول کے پڑھ لیں۔ اس نے جواب دیا بھی اچھا آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ بھی لیں، آپ سے کیا پڑھتا۔ یقیناً وہ اتنا سمجھدار تو نہیں تھا کہ خط خود لکھا ہوگا، اگر اتنا لکھنا پڑھنا جانتا ہوتا تو اگلا تصور بھی اس کا کلیئر ہوتا۔ تو خط لکھنے والا بھی کوئی عاشق لوگ ہوگا، اس دور میں لوگ کسی سے خط لکھوایا کرتے تھے، خط پڑھوایا کرتے تھے، تو لکھنے والا بھی کوئی عاشق ہوگا، وہ جو جو کہتا گیا ویسے ویسے لکھتا گیا۔ تو جیسے کبھی خط لکھا کرتے تھے، پہلے خط لکھتے ہوئے اوپر جس کو لکھا جاتا اس کو مخاطب کیا جاتا، تو اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر مخاطب کیا، پھر نیچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آگے مضمون شروع کیا۔ آقا میں آپ کا ایک غریب سا امتی ہوں اور جھنگ کے دور دراز علاقے میں رہتا ہوں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں ٹکٹ خرید کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، بڑا نافرمان ہے، وہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتا، تو آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی مکرم ہیں، تو آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس کی تقدیر بدل دے۔ والسلام، نیچے اپنا نام لکھا، آپ کا غلام، اور خط بند کر دیا۔ کہتے بس میں نے چچا جان سے یہی عرض کی کہ آپ کسی طرح یہ خط سنہری جالیوں میں ڈالتے ہیں، پھر آگے خط جانے اور خط والا جانے۔ کہتے ہیں کہ جب چچا جان حج پہ گئے، آپ نے حج کے مناسک ادا کیے اور پھر شہر مدینہ میں جب حاضری کا موقع آیا اور روضہ انور پر گئے تو آپ نے خط کسی طرح سنہری جالیوں میں ڈال دیا۔ اور سارا سفر مکمل کر کے جب پلٹ کے واپس آئے اور لوگوں کو خبر ملی کہ حاجی صاحب واپس آ گئے ہیں، تو لوگ حج کی مبارکبادیاں دینے کے لیے آ رہے تھے، مگر جب اس خط والے کو پتہ چلا تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے حج کی مبارک بھی بعد میں دی۔ آتے ہی کہنے لگا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا کام کر دیا، ادھر خط آقا کے ہاتھوں میں پہنچا، ادھر میرے بیٹے کی تقدیر بدل گئی۔ تو ناظرین مکرم، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آقا کے لیے یہ دوریاں نزدیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوئی جہاں بھی ہو وہیں بیٹھ کر آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا طلبگار بنے۔ آقا اس کی شفاعت بھی فرماتے ہیں اور آقا کی اس شفاعت کے صدقے اللہ اس خوش نصیب کو بخشش کا پروانہ بھی عطا کر دیتا۔ تو گویا آقا جب تک ظاہری طور پر تھے تو ایک معنی تھا کہ آقا کی بارگاہ اقدس میں چلے جائیں، آقا پردہ فرما گئے تو معنی ہے آقا کے روضہ انور پر چلے جائیں، اور اگر کوئی وہاں بھی نہ جا سکے تو جہاں بھی ہو وہیں رہتے ہوئے آقا کے قدموں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے توبہ اور بخشش کا طلبگار انسان بنے تو آقا کی شفاعت کے صدقے یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ مگر فارمولہ ایک ہی ہے، فلسفہ ایک ہی ہے کہ بخشش اسی کو ملے گی جو پہلے کملی والے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا۔ اس کے علاوہ بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان تصورات کو سمجھ کر آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔